बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक क़ुरान पाक में फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात पर लब्बैक कहो जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलना ही असल ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। आजकल हमारे लिबास, हमारे तौर तरीके सब हमारे ज़हनी तौर पर ग़ुलाम होने की निशानदही करते हैं। आप घर के नौकर को देखें, वो मालिक की नकल उतारता पाया जाएगा। काम करने वाली देखती है कि बाजी काजल ऐसे लगाती हैं, मैं भी वैसे ही लगाऊंगी। बाजी के कपड़ों का डिज़ाइन, बालों का डिज़ाइन ऐसे ही होता है, मैं भी वैसे ही डिज़ाइन बनवाऊंगी। जब जब मौका मिलेगा वो ये नकल उतारने की कोशिश करेगी। और हम भी यूरोप के तौर तरीके अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, उनके तरीके में हमारे लिए भलाई है। आज मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, सहाबियात का तरीका छोड़ने की वजह से पस्ती में गिरते चले जा रहे हैं और यहूद व नसारा इस बात पर बहुत खुश हैं। मुसलमान ममालिक पर बग़ैर डरे झिझके बमबारी की जाती है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, हमारी कमज़ोरियों को उछाला जाता है, अंबिया की तौहीन की जाती है, कुरान पाक को जला दिया जाता है। मगर मुसलमान ऐसी गहरी नींद सो गए कि बेदार ही नहीं होते। इतने बड़े बड़े हादसात पर यह शेर नींद में थोड़ा सा कसमसाता है, और इस कसमसाने पर वो दुश्मन जो डर जाता है, हमारी गफलत को देखकर दोबारा न डर हो जाता है। इसी पर बस नहीं, ख़ुद हमारे जिगर गोशे जिनको हम अदाकारों जैसा बना कर खुश होते हैं, कुरान पाक की तालीम से नाआशनाई और घरों के माहौल की वजह से इस्लाम के मुक़द्दस असूलों का मजाक उड़ाते हैं। नई तहज़ीब के दिलदादा हैं, बात बात पर तनक़ीदी नज़र डालते हैं और शरीयत मुक़द्दसा को नाकाबिल अमल और बेकार गिरदानते हैं। अक्ल हैरान है कि वो कौम, वो उम्मत मुस्लिमा जिसने दुनिया को सैराब किया, वो ख़ुद आज प्यासी क्यों है। जिस कौम ने दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन का सबक पढ़ाया, वो आज गैर मुहज़्ज़ब है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट कर ज़िंदगी गुजारना है। और अल्लाह के रसूल का रास्ता क्या है? हम देखते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। अल्लाह ने वादा किया है इन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अमले सालिहा किए कि उनको रुए ज़मीन पर ज़रूर खिलाफत अता करेगा। अब अल्लाह ताला तो वादा के ख़िलाफ़ नहीं करते। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अमले सालिहा किए, उनको ज़मीन पर ज़रूर खिलाफत अता करेगा। अब गौरतलब बात यह है कि वो कौन कौन से आमाल सालिहा हैं जिनको करके हम दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और भलाई हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब भी कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तर्जुमा इसका है, और चाहिए कि तुम में से ऐसी जमात हो कि लोगों को खैर की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके, और सिर्फ़ वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और हम देखें कि हम इस पर कितना अमल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अगर हमें बाहर से कुछ सौदा ला कर नहीं दे रहे या होमवर्क नहीं कर रहे तो हम इनसे नाराज़ हो जाते हैं, जबकि वही बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का दिया हुआ होमवर्क नहीं करता, तो हम रूटीन की बात समझकर नज़रअंदाज कर जाते हैं, कोई नाराज़गी का इजहार नहीं होता। हमें हमारे हुक्मों की तो परवाह है कि बच्चे को मानने चाहिए, लेकिन अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं है कि हम या हमारे बच्चे इन हुक्मों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और लोगों को खैर की तरफ बुलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
اور اس چینل کو مصباح القرآن چینل قرآن کی روشنی اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کا شیئر کرنا جو ہے علم کو پھیلانے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شیئر کرنے کو قبول فرمائے۔ تو ہم آج کا سبق نمبر 7 حصہ دوم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے تھے سب سے پہلے مکروہات وضو، وہ باتیں ہوتی ہیں جو وضو میں ناپسندیدہ ہوں، یعنی وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ چہرہ دھوتے وقت زور سے منہ پہ چھینٹے مارنا یہ مکروہ ہے۔ چہرہ دھوتے وقت زور سے آنکھیں بند کرنا، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یعنی پانی کو اتنا کم بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں وضو کرنے میں مشکل ہو، اور اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ پانی ضائع ہوتا رہے۔ مناسب پانی استعمال کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ نواقض وضو یعنی وہ باتیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 ہے سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، جسم سے خون یا پیپ نکل کر ایسے حصہ کی طرف بہنا شروع کر دے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ قے کرنا، قے 3 قسم کی ہے، کھانے پینے کی، خون کی، بلغم کی۔ کھانے پینے کی قے اگر منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر جمے ہوئے خون کی قے منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف بلغم کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر کے ہو چاہے کم ہو، بلغم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاگل کوئی ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نشہ کر لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں ہنسی کی بھی 3 قسمیں ہیں، تبسم یعنی بے آواز مسکرانا، ضحک یعنی ایسی آواز سے ہنسنا کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے، تیسری قسم ہے کہکا یعنی ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا بھی سن لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر ضحک سے ہنسیں یعنی ضحک والا ہنسی آ جائے، ایسی آواز جو صرف اپنے آپ کو سنائی دے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کہکا سے ایسی آواز کے ساتھ والا بھی سن لے، اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نماز کی حالت میں ہے، نماز کے بغیر میں اگر ہم کہکا لگا لیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، نماز میں اگر کہکا لگائیں تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد ہماری مسنون دعا ہے، وضو شروع کرتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دیجئے، اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت دیجئے، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت دیجئے۔ یہ وضو جب ہم کر رہے ہوں تو درمیان میں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسنون دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد ہماری سنن اور آداب ہیں سلام اور مصافحہ سے متعلق۔ سلام اور مصافحہ سے متعلق سنتیں کیا ہیں اور آداب کیا ہیں یہ ہم اس میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس جب تم لوگ گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کرو، یہ ایک برکت اور پاکیزگی والی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ آیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھر خود ہی فرمایا وہ تمہارا آپس میں سلام کو پھیلانا ہے۔ دیکھیں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ غور طلب بات ہے، ہمارے دلوں کو صاف ہو جانا چاہیے سب کی طرف سے، ہمارے دلوں میں سب کی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، کسی کی کدورت جو ہے اس سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا دل، ورنہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا اور سلام بے غرض ہو کر سنت سمجھ کر کرنا، اور جمع کے صیغہ کے ساتھ کرنا، یعنی سب کو کرنا، یہ نہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو خوشامد اور مطلب کے لیے کر دیا، ایسا سلام درست نہیں۔ مسنون سلام جو ہے وہ السلام علیکم ہے، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ہے۔
ہاں اگر سلام کے جواب میں یا اس سلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھا دے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سلام کی بجائے قومی یا علاقائی رواج کے مطابق الفاظ ادا کرنا جیسے خوش آمدید، آداب وغیرہ تو یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ البتہ سلام دعا کے بعد ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ کہنے کی بجائے صرف سلام کے اشارہ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ دور والے ساتھی کو زبان سے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کر دے تاکہ وہ سمجھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسروں کے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ واجب جو ہے اس کا درجہ فرض کے قریب قریب ہے۔ سلام نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیتے تو گناہ ہوگا۔ سلام کے وقت کسی کے سامنے نہ جھکنا، کلام شروع کرنے سے پہلے اور کسی مجلس میں آتے اور جاتے وقت سلام کرنا، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا اور سفر سے واپسی پر معانقہ کرنا۔ معانقہ مین گلے ملنا، مصافحہ مین دونوں ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کرتے وقت دونوں ہاتھ پورے ملانا، صرف انگلیاں ملانا کافی نہیں۔ مصافحہ سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی صرف مصافحہ کر لینا، منہ سے سلام نہیں بولنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سلام کر کے الفاظ ادا کر کے پھر مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، یا خاتون اس لیے لکھا ہوا کیونکہ یہ عورتوں کے لیے ایک کورس بنایا گیا ہے، تو ہر مسلمان کو سلام کرنا، اس سے چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا، اگرچہ گھر میں صرف آپ کا شوہر یا صرف بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہو اور وہاں کوئی بھی موجود نہ ہو تو ان الفاظ میں سلام کرنا چاہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر پوری جماعت کہیں جا رہی ہو تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا کافی ہے۔ ایسے ہی اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں تو ایک شخص کا جواب دے دینا کافی ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کریں۔ جو تھوڑی تعداد والی جماعت ہے وہ بڑی جماعت کو سلام کرے، اور ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ نہ محرم مرد ہو یا عورت، اس کو سلام نہ کیا جائے، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی نامحرم عورتیں جو ہیں وہ نامحرم مردوں کو سلام نہ کریں، اور جو مرد ہیں وہ نامحرم عورتوں کو سلام نہ کریں، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوئی خاتون یا کوئی بھی کسی کا سلام آپ تک پہنچائے تو یوں جواب دینا چاہیے: وعلیکی وعلیہ السلام۔ اگر مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی دینی درس ہو رہا ہو تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چپکے سے نظر بچا کر بیٹھ جانا چاہیے، پھر مناسب موقع پا کر سلام کرنا چاہیے۔ قضائے حاجت کرنے والی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو واش روم میں ہو بزی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان سے مصافحہ کرنا چاہیے، بلکہ ان سے یوں کہنا چاہیے: السلام علی من اتبع الہدی۔ اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہہ دینا کافی ہے۔ پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے۔